बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के बारे में हमारे पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट चल रही है, वहीं पर हुकूमत ने एक नया बम गिरा दिया है और उस बम का नाम है 28वीं आईनी तरमीम। 28वीं आईनी तरमीम के बारे में हमारे आज जाना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होगी और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अब उसका मकसद क्या है। 27वीं का तो मैंने आपको समझा दिया कि उसका मकसद क्या था, वो तो आपकी आंखों के सामने भी आ गया। उस सब के बीच में जहां पर हुकूमत अपने अवाम के ऊपर, अपने आइन के ऊपर ये सारे बम गिरा रही है, वहां पर पाकिस्तान के अंदर अब बम धमाके जो हैं वो एक दफा फिर बहुत तेजी के साथ जोर पकड़ रहे हैं। आज इस्लामाबाद तक बात आन पहुंची है, जहां पर 12 से ज्यादा लोग, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 12 लोग शहीद हैं, 36 जख्मी हैं। और उसके अलावा वाना वाला मामला जो है, वहां पर कैडेट कॉलेज के ऊपर जो हमला हुआ, मगर उस सब के साथ मामला उससे ज्यादा गंभीर इसलिए हैं क्योंकि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जहां पर तालिबान के साथ इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी, जहां पर तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ उकसाए गए हैं या तुले हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान मिलकर, वहां पर हुकूमत की एक गलती ने उनका काम इंतहाई आसान कर दिया है। वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और जाते जाते आपको ये बताएंगे कि हमारे सूबे की वजीर आला माशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो ब्राजील में COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर अपने मार के बता रही हैं। उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो पूरे का पूरा जो जंज लेके वो साथ गई हैं, उसके ऊपर खर्चा कितना आया है और वहां पर जाने से पहले जो सारा मटेरियल बनवाया है उसके ऊपर कितना खर्चा आया है, वो सारे का सारा आपके और मेरी जेब से जा रहा है। और वहां पर जाकर हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, इसके ऊपर एक छोटा सा तनकीदी जायजा लेंगे। मगर बात सबसे पहले वो इंतहाई अहम है कि हम लोग बात कर लें कि हमने, हमारी हुकूमत ने वो कौन सा बड़ा ब्लंडर किया है जो कि इस जंग में, जिसको अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, कि अब पाकिस्तान जो है वो खुली जंग में है। खुली जंग मतलब एज इज नॉट इन ओपन वॉर, मगर उनको वो कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो सिर्फ ड्यूरेंट लाइन पर या बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, तो आप बेवकूफ हैं या आपको इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि वो जंग अब पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। मगर जहां पर ख्वाजा साहब की इस बात के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं और सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट के ऊपर अगर मैं व्लॉग करना शुरू करूं और बातें करना शुरू करूं जो पिछले 20-25 साल के अंदर मैंने अपनी आंखों से बतौर सहाफी देखी हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि व्लॉग जो है वो घंटों पर चला जाएगा। जो ब्लंडर्स इस हुकूमत ने, जो ब्लंडर्स इस पार्टी ने, जो ब्लंडर्स इनके सरपरस्तों ने पाकिस्तान के अंदर किए हैं अपने मफाद के लिए और अपनी ताकत के लिए, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर अब आपकी और मेरी जिंदगी तबाह करने के पीछे दरपे हैं। मगर मोटी मोटी बात बुनियादी तौर पर यह है कि इस हुकूमत ने, जहां पर आप जैसा कि जानते हैं कि जहां पर आपके मुल्क के अंदर मईशत खराब हो, लोगों के घरों में रोटी ना हो, रोजगार ना हो, गुर्बत हो, जिस तरह से इस हुकूमत ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को सतह गुर्बत से नीचे धकेल दिया है, तो वहां पर लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ती है, वहां पर लोगों के अंदर परेशानी बढ़ती है और वो थोड़े से पैसों के लिए भी अपना ईमान, अपनी वफा, अपनी मोहब्बत अपने वतन के साथ जो है वो सब कुछ बेच दिया करते हैं। उसके लिए उनको जज करना इंतहाई गलत और मुश्किल काम है। मगर इस सबके साथ जो एक उससे भी बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि जब आप बात करते हैं मजहबी वॉर की, या वो ऐसी जंग जिसको मजहबी रंग दिया जा रहा हो, जब आपका दुश्मन मजहब को आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो, जो लोगों को ये बता रहा हो कि ये लोग न सिर्फ मजहब के दुश्मन हैं बल्कि उन लोगों के भी दुश्मन हैं जो मजहब के जो तमाम के तमाम उसूल है और जो मजहब हमें लगता है उसको फॉलो करते हैं या उसकी बुनियाद पर खड़े होते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जिहाद की बात करते हैं या उसकी बुनियाद के ऊपर एहतजाज की बात करते हैं, ये लोग उनके भी मारू हैं। तो फिर वो तमाम के तमाम लोग जो मजहबी माइंड सेट रखते हैं या थोड़ा सा भी अपने आप को मजहबी समझते हैं, खास तौर पे दूर उफ्तादा इलाकों के लोग, रिमोट एरियाज के लोग, बलूचिस्तान के वो इलाके जहां पर एक तो भूख और नंग जो है वो सरेआम नाचता है और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पढ़ाई लिखाई के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से अभी मामलात जो हैं वो मखदूश और जो है परेशान कुन है। वहां पर जब आपका ये मैसेज पहुंचता है कि आपकी हुकूमत ने सैकड़ों लोग, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के वो लोग जो मजहबी उनको गोलियों का निशाना बनाया, उनके लीडरान को उठाकर गायब कर दिया है, या आपने नहीं किया या जहां भी है आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें इस माहौल में, जहां पर एक
مذہب کے نام پر یا مذہبی رنگ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے ریکروٹمنٹ کا کام کیا ہے، آپ نے وہ کام کیا ہے جو شاید وہ خود بھی نہ کر سکتے ان تمام علاقوں کے لوگوں تک۔ اور یہ بات اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور کے اندر لوگوں نے وہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر چاہے سعد رضوی جھوٹ بول رہا تھا، چاہے سعد رضوی مکر کر رہا تھا، مگر جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے، ہم کسی قسم کا کوئی اشتعال نہیں چاہتے، ہم انتہائی پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، واپس چلے جاؤ، گولیاں مت چلاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ، وہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کے سارے پروپیگنڈا ویڈیوز جب سوشل میڈیا سے وہاں تک ان لوگوں تک یہ باتیں، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو یا سینہ بسینہ یا بات چیت کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر اس حکومت کے خلاف، اس ملک کے اس نظام کے خلاف جو ایسے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں، جن کو وہ اپنے ساتھ جو ہے ایک ایسوسیشن کے طور پر دیکھتے ہیں مذہبی رنگ کے اندر، تو آپ بنیادی طور کے اوپر اپنے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ بات یہاں پر آ کے کھڑی ہے کہ اب جبکہ اسلام آباد تک بات آ گئی ہے، اور کہانی اب یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، تو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ کے مطابق اب وہ لوکل گروپس جو کہ پہلے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھے، وہ بھی اب ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے اس مقصد میں جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس میں ان کا ساتھ دینے لگے ہیں۔ قلعہ سیف اللہ کے علاقے کی ایک گروپ نے آج طالبان نے اس کے اوپر اپنی پریس ریلیز بھی ایشو کی کہ بھئی انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور ان کا ساتھ، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اور بھی گروپس جو ہے اب ان کے ساتھ ملنے ملانے لگے ہیں۔ اور یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کون کون سی، تو وہ باتیں ہیں جو ہماری آنکھوں نظروں کے سامنے آ گئی، مگر وہ تمام لوگ جو کہ اپنے دل کے اندر اس سارے کے خلاف ایک غصہ اور غم رکھتے ہیں، جو کچھ سب کچھ مرید کے میں ہوا، تو وہ ان کے پرپز یا ان کے مقصد کے ساتھ جا کر الائن ہونا انتہائی پروبیبل ہے آفٹر واٹ دس گورنمنٹ چوز ٹو ڈو۔ اس حکومت نے جو سب کچھ کیا، جو فیصلے لیے، وہ سارے کے سارے فیصلے اب پاکستان افغانستان جنگ جو کہ جس کے اندر ایک مذہبی رنگ ہے، وہ سب کا سب پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ مگر اس بارے میں ان کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے غلطیاں کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال کے اور نئی سے نئی کہانی بناتے چلے آئے ہیں۔ مگر اس سب کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے، جہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی انتہائی عروج کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اب تو شہری جو سٹی سینٹرز ہیں اس جانب یہ آگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کے میرے دروازے تک اس کا سیک اب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، جو ہماری ہائیبرڈ حکومت، خواجہ صاحب ہی کے نام یہ جملہ ہے، تو وہ بنیادی طور کے اوپر 28ویں ترمیم کے اوپر، 27ویں تو پاس ہو جائے گی۔ آج بیرسٹر گوہر نے کھڑے ہو کر بڑی تقریر شکریر کی کہ جی جمہوریت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کے منہ سے یہ باتیں ویسے ہی مجھے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ خود ایک منافق اور دوغلے انسان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے میں، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ختم کرنے میں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو، ووٹر کو ڈس اپوائنٹ کرنے میں، مایوس کرنے میں جتنا کردار بیرسٹر گوہر کا ہے، شاید کسی اور کا۔ گنڈا پور صاحب پھر تھوڑا بہت ہاٹ اینڈ کولڈ رہا کرتے تھے، بیرسٹر صاحب نے تو جو نقصان پہنچایا ہے وہ بالکل وہی نقصان ہے جو شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کو پہنچایا ہے۔ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، مگر اس سب کے ساتھ وہ تو ہو جائے گی۔ 28ویں ترمیم کے اندر جو ہے معاملات یہ ہے کہ پہلے تو اب اوپر سے چیزیں کنٹرول کی گئی، آپ کے جو ہیں وہ تمام کے تمام ڈیسیجنز وہ اوپر سے کیسے ہوں گے، اس کے بعد وزیر اعظم انتہائی گڈ بوائے لایا گیا۔ اب بنیاد سے بھی معاملات اپنے ہاتھ میں کر لیے جائیں گے۔ لوکل باڈیز الیکشن، یعنی کہ آپ کی جو گراس روٹ کی گورننس ہے، اس کے حوالے سے اس طرح کا نظام لے کے آیا جائے گا جہاں پر پارٹیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تمام لوکل باڈیز الیکشن جو جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے بارے میں آرڈیننس پاس کیا جائے گا۔ سیاسی لوگوں کے ہاتھ سے، سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے وہ تمام کا تمام اختیار چھین لیا جائے گا، اور وہ ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جن کو بعد میں آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے کنٹرول بھی کیا جا سکے اور ان کو استعمال بھی کیا جا سکے۔ ان کو بنیادی جو آپ کے ملک کا جمہوری ڈھانچہ ہے اس کے اندر اپنا پروپیگنڈا، زہر یا تریاک جو بھی پھیلانا ہے
وہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکے، وہ سب کا سب 28ویں آئینی ترمیم کے تحت کنسولیڈیٹ کر لیا جائے گا۔ مگر اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ کتنی دیر کے لیے رہیں گے، یہ ساری کی ساری کہانی رب جانتا ہے۔ مگر جہاں پر 28ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اس ملک کے اندر کچھ لوگوں کے لیے طاقت کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، وہیں پہ طالبان پاکستان کے اندر ان گمراہ کن حکمرانوں کی اپنی طاقت کی ہوس کے بیچ اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور انہی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا انہی حکمرانوں کی غلطیوں اور بلنڈرز کی وجہ سے ان کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسی جانب پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہماری آپ کی محترمہ مریم نواز شریف ایک خوبصورت سا جو ہے وہ گلدستہ اپنے ڈیلیگیشن کا لیے برازیل جہاں پہنچی ہے، سرکاری خرچے کے اوپر، ظاہری بات ہے وہاں پر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا ایک ہمارا اپنا سٹال جسے کہہ لیں سادی زبان میں وہ پٹ اپ کیا، جس کے انہوں نے بتایا کہ ہم کتنا کمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ایسے صوبے کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر جو کہ کیش سٹریپڈ ہے، جس کے اندر ہم دنیا سے پیسے جو ہے وہ مانگ مانگ کر چلتے ہیں، جس کے اندر ہم دنیا سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوبی کھڑی ہے، ڈوبنے کے کنارے کھڑی ہے، تو ہمیں پیسے دے دو، ہم جو کہو گے کریں گے، اپنی معیشت کو تباہ کریں گے، اپنے انٹرسٹ ریٹ کو آپ کے کہنے پر چلائیں گے، اپنی فائنینسنگ آپ کے کہنے پر کریں گے، جیسے آپ کہیں گے مائی باپ بنا کر آپ سے اسٹیٹ بینک کا بھی بیڑا غرق کروا لیں گے، وہ سب کا سب۔ لیکن اس سب میں مریم نواز شریف کے خرچے جو ہیں وہ کسی صورت تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مگر بات صرف وہاں پر جانے کے خرچوں اور وہاں پر رہنے کے خرچوں کی نہیں ہے، بات اس سے زیادہ ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنوائی گئی، کن چیزوں پہ ڈاکیومنٹریز بنائی گئی کہ ہم نے 1.5 سال میں کتنے کتنے بڑے تیر مار لیے ہیں، کیا کمال کر دکھائے ہیں، کتنے پیسے لگائے ہیں، اور اس کے باوجود پنجاب کے اندر جو ہے شہر ہے، وہ شہر ٹاپ کے جسے کہتے ہیں پولوٹڈ شہروں میں سے آتا ہے۔ ہم نے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ اسموک گنز پہ لگا دیا، مگر اس سے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کے اندر کوئی اسپیشل سچویشن جو ہے، ہر وقت ایمرجنسی ہے، جہاں پر لوگوں کو کلائمیٹ کی وجہ سے مسئلے مسائل ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، یہ سب کچھ بتائیں گے انہوں نے۔ اور کھڑے ہو کر جھوٹ پر جھوٹ بولا کہ جی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ وہیکل ٹیسٹنگ کر کے ان کی فٹنس جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کی، یہ سب کچھ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے محترمہ، آپ کو آج پتا چلا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے اور کتنے % ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات حقیقت اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے بتائے تو وہ یہ بولیں کہ ہمارے ملک کے اندر، میرے صوبے کے اندر جو اسموگ کا مسئلہ ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی وجہ سے ہے۔ وہ ان تمام کی تمام جو شہروں کے ارد گرد انڈسٹریز ہیں جہاں پر میرے ووٹرز ہیں، جو کہ مجھے فنڈ بھی کرتے ہیں اور مجھے ووٹ بھی کراتے ہیں، ان جھگی واسوں، ان بھٹا مزدوروں سے، ان کے وہ تمام کے تمام مسئلے مسائل ہیں جن کو میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنا ووٹ بینک خراب نہیں کرنا چاہتی۔ جو بچا کچا تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں تو اس کے اوپر میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ میں جو جہاں تک وہ جو کھیتوں کی جو بچ گئے ہیں کھیت سیلابوں سے، اس کی سبل جلانے کے حوالے سے میں کوئی کام نہیں افیکٹولی اس کو کر سکے، جس کی وجہ سے پنجاب ایک دفعہ پھر اسموگ کو فیس کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے نکاسی آپ کے معاملات جو ہیں، ہر دفعہ مجھے شعیب کو فون کرنا پڑتا ہے، سیوریج سسٹم اور اس سارے کو جو ہے میں بالکل فکس نہیں کر سکی، نہ میرے چچا کر سکے پچھلے 40 سال کے اندر حکومت کرتے ہوئے اس صوبے کے اندر۔ مگر یہ سارے کے سارے فیلئر وہاں پر بولنے کی بجائے آسان کام یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر وہاں پر جھوٹ کا پلندہ بولتی ہے، اور انہوں نے بول دیا کہ بھی ہم نے کیا کیا کمال کر دیے ہیں اور ہم نے کیا کیا بہترین چیزیں کی ہیں جس سے آپ ہماری تعریفیں دیں۔ اور وہ جو ساری کی سارا جھوٹ ہے اس کو پیکج کرنے کے لیے ڈاکیومنٹریز بنی، اس پر خرچہ الگ آیا۔ تو یہ حالات اور واقعات ہیں۔ ایک اس طرح کا ماحول ہے، ایک اس طرح کا آج کل معاملات ہیں اس ملک کے اندر کہ جس جانب دیکھیں دکھ اور تکلیف ملتی ہے۔ مگر خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے، کم از کم میں نے تو دیکھا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ دیر نہیں چلا کرتا۔ کیسے ختم ہوگا، کیوں ختم ہوگا، اس بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کا سب جو پیسے مک جانے نہیں، ان کی ساری کی ساری کہانی جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی آہستہ آہستہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کون سا ایسا ایونٹ ہوگا اس کے بارے میں نہیں جانتا، مگر ابھی جہاں مایوسی ہے وہاں پر ایک انیویٹیبلٹی بھی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔